میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل. میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے ہمسایہ ملک کے حالات جو ہیں اور اس کی تاریخ اور اس کے اندر کس طریقے سے یہ کچھ ادارے ایسے قائم ہوئے ہیں جو 1920 سے آئے ہیں اور جو ایک پوری انسانیت کے لیے صرف اس جو ہے اس علاقہ اس ریجن کے لیے نہیں بلکہ پورے جو دنیا کا جو امن و امان ہے اس کا تہس نہس کر سکتی ہے. اور وہ ہے کہ 1920 میں ہندوستان میں ایک گروپ بنا جو RSS کا گروپ بنا جو کہ ایکسٹریم ہندوؤں کا، جن کی فلاسفی یہ تھی کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور وہ بھی ہندو بھی ایک خاص کاسٹ کے ہندو، یہ اس میں یہ دلت یا جس کو انٹچیبلز یا باقی دوسرے ہندو جو تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے. یہ وہ ایکسٹریمسٹ ہندو تھے جو انٹالرنٹ ہندو تھے، جو کسی اور کو نہ کسی اور قوم کو نہ کسی اور مذہب کو وہ کسی کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کرتے. اور وہ خود اپنے آپ کو اتنا دوسروں سے اوپر سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ جو اس کو ہندوتا نام سے کہا گیا ہے اس موومنٹ کو. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس کی جو جڑیں تھی یہ آرام سے یہ ایون UK تک چلی گئیں اور وہاں جو رجسٹرڈ جو چیریٹیز ہیں. اور یہاں میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہے، میں آگے بھی پہلے اس کو چلا چکا ہوں ایک میں، کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کس طریقے سے وہاں پاؤنڈ اکٹھے کر کے اور ان کو بھیجتے ہیں اور کس طرح اپنا جو یوتھ ہے، جو بہت سارے انڈینز جو وہاں کامن ویلتھ کی وجہ سے وہاں مائیگریٹ کر کے چلے گئے تھے اور وہاں وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنس ہیں وہ ان کے سائے تلے یہ کر رہے ہیں. اور رائل فیملی کا ایک پرنس اس چیریٹی کے اس کو ہیڈ کر رہا تھا. اندازہ کریں کہ وہ وہاں سے 60 ینگ لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جا کر وہ یہ جو فلاسفی ہے اس کو زندہ رکھیں، ہندوستان میں جا کر ٹریننگ لیں اور وہ جو ان کی سوچ ہے اس سوچ کو لا کے پھر برطانیہ میں بھی پھیلائیں اور اسی طرح سے امریکہ تک لے جائیں اور دوسرے ملکوں میں لے جائیں. Investigation by Channel 4 News reveals that amongst the beneficiaries of money raised by the aid organisation Siwa International are Hindu extremists behind a campaign of violence in India. More than 1,000 people, mostly Muslims, died in Gujarat this March. We show that money from unsuspecting donors in Britain ended up in the hands of the violent fundamentalists who incited the violence. Jonathan Miller has this report. Om Suryaya Namaha. Sunday morning in West London. These young Hindus are attending a local branch of the RSS, India's biggest Hindu nationalist group. Its British arm, the HSS, is a charity registered here for nearly 30 years. Every week across Britain, there are 72 meetings like this one. As most ethnic minority youngsters will tell you, it's important to know where you come from, who you are, in order to face the rest of society. That's the way it is, and that's how HSS has helped me coming to Shaka develop a sense of identity. But is the HSS really just a watered-down version of this? The headquarters of the RSS in India. Up to 60 British volunteers like Rahul come to India for training every year on funds raised by the HSS charity. Critics express concern about the organisation's ideology. The RSS is like a fascist youth movement, like Black Shirts or something like that, but perhaps with deeper roots in Black Shirts, because RSS has been there now for nearly 75 years plus. In that time, the RSS has evolved a unique and some say potentially lethal philosophy. The core ideas of the RSS are based on an ideology called Hindutva, or Hindu nationalism. Now, this was an idea formed in the 1920s, and at the root of it is the idea that India has to be an exclusive Hindu nation state.
in which minorities must demonstrate unconditional love and obedience to the nation. If they don't, then they're to be either converted forcibly or removed. So, for example, one popular Hindutva slogan is that Muslims in India have only two places, Pakistan or Kabristan, Kabristan meaning the graveyard. In March, the burning alive of 58 Hindu pilgrims by a Muslim mob in Gujarat enraged Hindu nationalists. It boils up my blood. Hindus in India have gone through a period of very humiliating subjugation for past 700 years. We are prepared to forgive for that. We cannot forget it. The Hindu nationalist backlash was immediate. In the Indian state of Gujarat, more than 2,000 Muslims were killed and several 100,000 displaced in the worst communal disturbance since partition. Several inquiries, including one by the British High Commission, saw the hand of the RSS and its associated organisations behind the violence. ये एक ऐसी उनकी सोच थी, ऐसी फिलॉसफी थी जो हिटलर से भी वर्ष थी, मसोलिनी से भी वर्ष थी. ये हिटलर ने तो एक दूसरे जंगे अजीम तक दुनिया के अमन को तहस नहस किया, लेकिन ये हिंदुस्तान जो था, ये देखें कि ये एक आहिस्ता आहिस्ता जो आग के ऊपर पानी जो सिमर करता है उस तरीके से ये करता रहा, लेकिन इसका किसी ने नाम नहीं लिया. जो क्योंकि इसके पीछे जो उन्होंने हिंदुओं ने इसको पर्दा डाले रखा, इसको छुपाए रखा. इन्होंने कांग्रेस ने जिसने कई दहाइयों तक वहाँ हिंदुस्तान पर हुकूमत की, और वो एक सेकुलर, एक टॉलरेंट और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो चैम्पियंस अपने आप को कहलाए और बने. और किस तरीके से इस फिलॉसफी ने, किस तरीके से इस आरएसएस ने जन्म लिया, और इसने फिर क्या इसका जो एंड प्रोडक्ट है, इसके जो आगे से जो चतुंगड़े निकले, जो शैतान जो इसने पैदा किए, जो उनके ब्रेन वॉश करके उसमें देखें 2002 में एक छोटे से कद का एक ठिंगना एक आदमी हुआ, उसका नाम नरेंद्र मोदी था. वो किस तरीके से इस बोगस, इस नफरत से भरा हुआ था कि उसने सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किया और 2000 मुसलमानों को जिंदा जला दिया. उसको पुलिस को उसने खुद मना किया कि किसी ने नहीं जाना. फायर ब्रिगेड वालों को कहा कि किसी ने पानी नहीं बुझाना. अगर किसी ऑफिसर ने इसको फ़ोन किया कि सर हमें इजाज़त दें, ये वहाँ बच्चे औरतें वो जिंदा मर रहे हैं, उसमें हमारे कई आर्मी के ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोगों ने, मुसलमानों ने 800 साल तक हमारी बड़ी खिदमत की है, ये हमारी जीडीपी को ये आसमानों पर लेकर ये मुसलमान गए थे. उसने कहा नहीं, अगर कोई तुम में से इनकी मदद को किया तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ यहाँ का, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा. तो वो घर बैठे रहे, उनको सड़ कर मरने दिया. उस राख में उनकी जो आखिरी जो रसूमात, क्योंकि मुसलमानों को आमतौर पे उनको उनका वो दफन किया जाता है, वो कब्रिस्तान में उनका बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है. वो किसी किस्म की रसूमात, किसी किस्म की कब्र उनके नसीब में नहीं हुई, और वो वहीं उनका राख होकर रह गए, जिनके पूरे जिस्म जल गए. उसमें कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि ये किस कदर जालिम, किस कदर टेररिस्ट, किस कदर ये एक यानी एक इंसान जो पागल से भी और एक जानवर से भी इसकी सोच जो है वो बुरी थी, वो उसको इन्होंने पनपने दी. और उस बुराई ने फिर देखें कि किस तरीके से उसी हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता एक घुन की तरह वो उसको चाटा. किस तरीके से पहले उसने कांग्रेस को अपने रास्ते से साफ किया, और उनसे किस तरीके से उसने 1.5 बिलियन की आबादी को हाईजैक किया, और उसके ऊपर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहले कुछ स्टेट्स में उसने अपनी हुकूमत बनाई. कहाँ गुजरात 2002 और कहाँ ये इंसान 2014 में आकर इसने इतना डर और खौफ डाल दिया उस आरएसएस का, उस अपनी फिलॉसफी का, कि इससे जज भी डरने लगे. उनकी बीवियाँ, उनकी बच्चियाँ, इसने गली गली में, बसों में रेप, मर्डर, लिंचिंग, और फिर इसने वो जो कहते हैं ना कि एक जुल्म को इसने बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया. और उसके जो रियासतें ज़रा कमज़ोर थीं, जैसे कश्मीर था, जैसे
دوسرے اس کے ہمسایہ ملک تھے، نیپال تھا، یا جس طریقے سے آسام تھا، جس طریقے سے اس کے وہ ایسٹرن پنجاب تھا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر کے اس کو 5 ریاستوں میں بانٹا، تاکہ کہیں اس کے جو میجورٹی پاپولیشن جو سکھ ہیں وہ کہیں اٹھ کر کہیں اپنی آزادی کے لیے کہیں اپنے حقوق نہ مانگ لیں، اور وہ اپنا کوئی علیحدہ اس سے جو وطن جو ہے اور کشمیری علیحدہ ہو کر وہ اپنی آزادی سے بطور مسلمان رہ سکیں۔ اس نے یہی جوناگڑھ سے کیا، اس نے یہی حیدرآباد سے کیا، اس نے یہی نیپال سے کیا، اس نے یہی بھوپال سے کیا۔ اس فلسفی نے، اس سوچ نے، آپ دیکھیں کہ اسی جو انکریڈیبل جس کو انڈیا وہ ایڈورٹائز CNN پہ کرتے تھے، وہ انٹالرنٹ انڈیا میں کیسے ٹرانسفارم ہوا، اور کس طرح سے اس کو یہ فنڈنگ باہر سے آتی رہی، اور اس کو کسی منی لانڈرنگ کے ادارے نے نہیں دیکھا، اس کو کسی نے انڈیا کو ٹیررسٹ کی لسٹ میں نہیں ڈالا، اس میں وہ کسی جگہ یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور ایز اس کو رجسٹر کر کے اس کی فنڈنگ نہیں بند کی۔ انہوں نے القاعدہ کی کر دی، اسلامک اسٹیٹ کی کر دی، انہوں نے داعش کی کر دی، انہوں نے جو فلسطین میں جو فورسز لڑ رہی تھی ان کی کر دی، اس نے ایران پہ سینکشنز لگا دی، چائنا پہ سینکشنز لگا دی، لیکن یہ ان کا جو لاڈلا تھا اس کو برطانیہ نے، امریکہ نے، اس کو یورپ نے، آپ خود دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے اس نے اس جانور کو پالا۔ وہ جانور 2014 میں وزیر اعظم بن کر ابھرا، اور وہ نریندر مودی اپنے ساتھ ایک گینگ، اور یہ وہ گینگ ہے جس نے اس کو پھانسی کے تختے سے بچایا اور اس کے حق میں گواہیاں دی۔ دیکھیں کہ انہوں نے RSS کے ایک لیڈر نے یہ کیا، اس نے یہ اعلان کیا تھا ایسے کئی سال پہلے کہ 31 دسمبر اور جو 2021 کو ہندوستان میں کوئی مسلمان اور کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ان کا ملک نہیں۔ یعنی وہ مائنورٹیز کو، اور اندازہ کریں کہ 20, 22, 23 کروڑ کے قریب جو مسلمان، جو سب سے بڑی جو مائنورٹی تعداد میں ہندوؤں کے بعد ہے، وہ مسلمان ہیں۔ آتما جگ چکی ہے، بھارت ماتا جگ چکی ہے اور ویبھو پراپت کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، پراپت کر رہی ہے۔ آپ انتظار کریے، آپ دیکھتے جائیے۔ ابھی تو ہم نے 31 دسمبر 2021 از دی لاسٹ ڈیٹ فار کرسچینٹی اینڈ اسلام از دس کنٹری، ہم نے طے کیا ہے۔ 31 دسمبر 2021 سے پہلے ہم بھارت میں اسلام اور عیسائیت کو ختم کریں گے۔ یہ ہمارا سنکلپ ہے، یہ میرا سنکلپ ہے، میرے ساتھیوں کا سنکلپ ہے۔ ہم اس کام کو اوشیہ پورا دھرم پریورتن کرانے کے پلان کو لے کر ووادوں میں آئے دھرم جاگرن منچ کے نیتا راجیشور سنگھ نے ووادت بیان دیا ہے۔ راجیشور سنگھ نے کہا ہے کہ سال 2021 کے انت تک بھارت کو مسلم اور عیسائیوں سے مکت کرا لیں گے۔ راجیشور نے ووادت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں مسلم اور عیسائیوں کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں جہاں سڑک میں ملے گلا کاٹ دو۔ یعنی یہ 31 دسمبر آنے والا ہے، یعنی اب دیکھ لیں کہ 3 ہفتے میں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے 7-8 سال پہلے اعلان کیا تھا، اور یہ آپ اس کے ویڈیو میں لیڈر کا اور اس کی خبر کا سنیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ مودی جو اس وقت ایک پاگل آدمی، اور جس نے ملک کو تقسیم کر دیا ہے، جس نے یہ RSS کی آبیاری کی ہے، جو خود یہ چاہتا ہے کہ ہندو راستہ جو ہے وہ کرے جائے اور باقی سب کو مار دیا جائے، اور دنیا چپ ہے۔ ہٹلر کو جب جس طرح سے برداشت کر رہے تھے، یہ جو انڈین ہٹلر ہے اس کو دیکھیں برداشت کیا جا رہا ہے۔ ارے یہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اندازہ کرو کہ جب یہ سارے کرسچنز کو مارنے، یہ جن کو یہ اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ مار دو، اور مسلمانوں کو مارے گا، تو کیا اس خون کی ندیاں جو معصوم لوگوں کی بہیں گی، کیا اس سے ری ایکشن نہیں ہوگا؟ آگ نہیں لگے گی، امن رہے گا؟ اگر وہاں نہیں رہے گا تو کیا وہاں ان کے ہمسایہ ملکوں میں رہے گا؟ تو وہ جو آگ ہے وائلنس کی، جو ٹیرر کی، وہ کیا پوری دنیا میں نہیں پھیلے گی؟ تو کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ کیوں تم اندھے ہو؟ یورپین یونین کیوں اندھی ہے؟ یہ کیوں یونائٹڈ نیشن کیوں اندھی ہے؟ امریکہ کیوں اندھا ہے؟ کیوں اس کو دیکھ کے اس کے اوپر سینکشنز نہیں لگاتے؟ کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ کیوں نہیں اسے پرسونا نان گراٹا کر کے کسی ملک کا اس کا پاسپورٹ ضبط کر کے اس کے اوپر
جس طرح وہ روس کے لوگوں کو آئے دن لگاتے رہتے ہیں، چائنا کے لوگوں کو امریکہ آئے دن لگاتا رہتا ہے، تو یہاں کیوں اندھے ہو، یہاں کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھو ان کی 5 ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آکوپائڈ جو انہوں نے ویلی کی ہوئی ہے، وہاں انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ کئی سالوں سے انہوں نے انٹرنیٹ کو بند کیا، آرمی کے ساتھ انہوں نے کتنے ہی لاکھوں لوگوں کو اندھا کیا پیلٹ گن سے، کتنی معصوم بچیوں کی عصمت دری کی اور ریپ کر کے ان کو گن پوائنٹ پہ مار دیا۔ آئے دن یہ ینگ بچوں کو گھر سے گرفتار کر کے تو اس کو انکاؤنٹر میں مار دیتے ہیں۔ تو اسی کے یہ ان کو حوصلہ ملا تو اب انہوں نے یہ ناگالینڈ میں کیا، انہوں نے کتنے ہزار سکھوں کو مار دیا۔ اب انہوں نے جب ریفرینڈم کر کے اپنا خالصتان وہ بنا کے چھوڑیں گے یہ تو، اور تم نے وہ دیکھا کہ ان مسلمانوں نے ہی اس کو ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، انہوں نے ہی ہمیں یہ امن سے رہنا سکھایا تھا۔ اب تو کتے کی طرح ایک مہاراجا دوسرے سے لڑتے تھے، ساری زندگی ہندو سے لڑتا رہا، ساری زندگی ایک مہاراجا دوسرے مہاراجے کے اوپر اس کو کرتا رہا۔ تو وہ آ کے ان نے آ کر امن امان کے جو 600-700 سال دیے تھے مسلمانوں نے، یہ سب بھول گئے۔ اور جب سے یہ پاگل اور جب سے یہ ایکسٹریمسٹ یہ ہندو یہ وہاں ہندوستان میں 2014 میں آیا، اندازہ کرے کتنی اس نے صرف بابری مسجد کو نہیں شہید کیا، اس نے سینکڑوں مسجدوں کو شہید کیا، اس نے معصوم بچوں کا یہ قاتل ہے، اس نے ان کو جو پیلٹس گنز کے ساتھ ان کو ڈائریکٹ ان کو فائر کر کے ان کو اندھا کیا۔ اور ان عورتوں کو ذرا دیکھیں کشمیریوں کو کس طریقے سے جو ان کے آرمی کے سولجر ان کے اپنے جوتوں کو ان سے صاف کروا رہے ہیں، پھر ان کو اندر اٹھا کے لے جا کے ریپ کر کے پھر ان کو گولی کر کے مار دیتے ہیں اپنا ایپ چھپانے کے لیے۔ اور اندازہ کریں کہ ایک اس ریاست کو جس کو وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی آزادی برقرار رکھو گے، اس کو ایک نے 5 اگست کو کس طرح سے ایک قلم کے ساتھ، ایک اس ظلم کے ساتھ، اس ایک انکانسٹیٹیوشنل کے ساتھ اس نے ان کی دونوں دفعہ جو لکھ کر دیا ہوا تھا، یہ اس نے جناب ان کو دونوں کو ختم کر کے ان کی جو وہ تھی اسپیشل اسٹیٹس تھا کر کے ان کو زبردستی اس کو اپنی یونینز میں شامل کیا، اور اب وہاں کی آبادی بدل رہا ہے۔ اب وہاں برہمنوں کو، ہندوؤں کو، اب وہ باہر کے دنیا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں زمینیں خریدو، ان کے باغ خریدو، ان کے سیب کاٹو، ان کی جھیلوں پہ قبضہ کرو، یہاں آ کر سارا کرو تاکہ یہ مسلمان جو ہیں یہ مائنورٹی میں ہو جائیں۔ تو جیسے وہ فلسطین کو ختم کیا ہے اسرائیل نے سیٹلمنٹس کر کے، وہ ماڈل اس کے سامنے ہے، تو تاکہ یہ وہاں اپنی ہندو ریاست جو ہے اس کو اپنے جیسے اس نے اس کو ہضم کیا ہے، اور یہ اپنا اس کو اپنا حصہ بنائے، اپنا انٹیگرل پارٹ جو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اتنے ریزولوشنز ہیں، یہ اس کا انٹیگرل حصہ نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، اور اس کو ان کو آزادی اور ان کو اپنا سیلف ڈٹرمنیشن اپنے امن سے رہنے کا ان کا حق ہے، اور اس کو دینا پڑے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ تو چلے ایک حادثہ تھا کہ یہ وزیر اعظم بن گیا اور اس نے ہندوستان کی شکل ہی بدل دی۔ اس نے پہلی دفعہ اس نے گلیوں میں، اوپن بازاروں میں اس نے کس طریقے سے ان مسلمان خاص طور پہ یوتھ کے پیچھے بھاگ کے، اور کوئی اکیلا مسلمان مل گیا اور اس کو مار مار کے لنچنگ کر کے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا آخری سانس نہ ہو، پھر مرے ہوئے کی وہ چھاتی پہ چڑھ کے ناچتے رہے۔ اور یہ پوری مسلمان دنیا نے دیکھا، پوری کرسچن دنیا نے دیکھا، جوز نے دیکھا، لیکن حرام ہو کہ کسی انٹرنیشنل باڈی نے اس پہ سینکشنز لگائی ہوں، اس کو جا کر پکڑا ہو، یا کسی مسلمان ملکوں نے مل کر اس پر حملہ کیا ہو اور اس کو اس کی عبرتناک اس کو سزا دی اور شکست دی ہو۔ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کا حوصلہ جو تھا وہ بڑا بلند ہوا، اور اس کے یہ پھر دوبارہ یہ جیتا ہے، اور اب یہ پھر 2021 میں بھی یہ اسی کے 2 سال پورے کر چکا ہے، اور ابھی یہ 3 سال اور اس پر مسلط رہے گا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو اس کے خون کے اندر یہ بدبو ہے، جو اس کے خون کے اندر جو نفرت ہے، یہ جو اس کو تقسیم کا جذبہ ہے، یہ جو دوسروں کو قتل کر کے اس کی چیخوں پہ اس کے اوپر یہ جو زندہ رہتا ہے، یہ جو ان کا خون پیتا ہے، اور اس میں یہ صرف مسلمان ہی نہیں ہے، زیادہ تر مسلمانوں کو یہ کرتا ہے، لیکن اس میں دلت بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، یہ کسی اور کو برداشت نہیں، اور ٹالرنٹ ہندو بھی ہیں، پارسی ہیں، جو دوسری جو مائنورٹیز ہیں، جو کہ آگ کو پرستش کرتے ہیں، بہرے ہیں، یہ اس نے سب کو
اس نے یہ کہا کہ ہمارے برابر نہیں ہے اور ہم نے ان کو نہیں رہنے دینا۔ پاکستان کے متعلق تو یہ کہتا ہے مسلمانوں کے کہ یہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا یہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان چلے جائیں یا قبرستان، یعنی ان کو قبروں میں مر کے خود ہی اپنے آپ کو قبروں میں دفن کر لیا جائے۔ بتائیں اس طرح کے آدمی کو یا کیا زندہ رہنے کا حق ہے؟ کیا اس کو دوسری جو صحیح قومیں ہیں اس قوموں کا اس کو حصہ ہونا چاہیے؟ کیا انڈیا کو یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہونا چاہیے ان حالات میں؟ کیا اس کے اوپر فوری طور پہ سینکشنز نہیں لگنی چاہیے؟ کیا ہندوستان کو اور خاص طور پہ مودی کی گورنمنٹ کو ٹیررسٹ گورنمنٹ، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر اس کو کیا سینکشنز لگا کے اس کو عام جو ہے اس سے نہیں نکال دینا چاہیے؟ جو فیملی آف نیشنز ہے اس سے کہیں نہیں اس کو نکالنا چاہیے؟ اس کو کیا طریقہ ہے سزا دینے کا؟ اس کو سیدھا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ان کی اپنی پبلک اٹھ کر نہیں کرتی، اگر مسلمان پھر خود اٹھ کر اپنا حق نہیں لیتے، جس طرح سکھوں نے اب یہ 1 سال تک وہ سڑکوں پر تھے کہ اس نے ان کو کس طریقے سے پہلے تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں تاکہ وہ تگڑے نہ ہو سکیں۔ پہلے اندرا گاندھی نے کیا اور ان کا میسیکر کیا، ان کے گولڈن ٹیمپل میں جا کر ان کو مارا، اور ان کا وہ جو پول ہے جس کو وہ مقدس جہاں سے وہ اپنے آپ کے ہاتھ دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وہ خون سے لت پت ہو گئی۔ پھر اس نے گھروں میں ہزاروں سکھوں کو مارا۔ مسلمانوں کو زبردستی اس نے سرلائز کیا کہ اس کی آبادی کو میں نے روکنا ہے، اور دیکھیں اس کا کیا حشر ہوا کہ اس کے اپنے ہی سکھ گارڈ نے اس کو جہنم حاصل کر دیا۔ اور اب یہ مودی کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ اگر سکھ نہیں کوئی اس کو ختم کرے گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان مجاہد جو ہے وہ اس کو اور اس کے گینگ کو وہ عبرتناک موت دے گا کہ یہ بہت ساری زندگی یہ RSS دوبارہ یہ نام کوئی نہیں لے گا۔ ان کا یہ ایک ہی حل ہے، ہندوستان کو خود اندر سے اس کے اٹھنا پڑے گا، جس طرح انہوں نے یہ خالصتان کا ریفرینڈم ہوا ہے، تنگ آ کر سکھوں نے کیا ہے۔ ادھر دیکھیں وہ جو 7 ریاستیں ہیں جو چائنا کے ساتھ لگتی ہیں اور جسے چکن نیک نے جوڑ رکھا ہے، اب وہ دیکھیں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ آسام اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، نہ وہ جو ناگالینڈ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ زبردستی اس نے ان کو لینڈ لاک ان کو قبضہ کر رکھا ہے، زبردستی ان کے اوپر اپنا یہ تھوپ رہا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں جو آپ کو تصویروں کی شکل میں، کچھ چیزوں میں آپ کو تاریخ چیزیں دکھا کے صرف آپ کی میں خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار ایران، پاکستان، ترکی، آپ یمن، سعودی عربیہ، آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، آپ سوڈان کے پیچھے پڑتے ہیں، آپ نائجیریا کے پیچھے پڑتے ہیں، آپ روس کے پیچھے پڑتے ہیں، یوکرین کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یہ نظر نہیں آتا آپ اندھے ہیں؟ آپ اس کا کیوں نہیں کچھ کرتے؟ آپ کی نظر میں کیا واقعی یہ اتنے سپیریئر ہیں کہ کوئی اور جو مذہب ہے، کوئی اور قوم ہے، وہ ان کے برابر نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کہاں گئی ساری کرسچن ورلڈ؟ کہاں گئے ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ؟ کیوں ان کا جو چرچ نہیں بولتا؟ کیوں نہیں وہ اس آدمی کو اپنا بین کرتے کہ یہ کسی ٹریول نہیں کر سکے؟ کیوں نہیں اس کے ویزا کینسل کرتے؟ کیوں نہیں اس کی موومنٹ جو ہے ریسٹرکٹ کرتے؟ کیوں نہیں اس ادارے اور اس آرگنائزیشن کو بلیک لسٹ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے کلا کما کریں؟ اب تو یہ ایک ایسا قاتل، ایک ایسا ظالم آدمی ہے جو اس وقت مسلط ہے ہندوستان کے اوپر۔ سونر ہم اس کو جہاں سے وہاں سے نکالیں، اور اس کی پبلک کو خود نکالنا چاہیے۔ یہ چائنیز یا پاکستانیز یا کشمیریز اس کو کیوں نکالیں؟ یہ ہندوستانی جو لوگ ہیں، جو کہ صحیح اسکالرس ہیں، یا جو واقعی ہی وہ صحیح معنی میں ٹالرنٹ ہے، سیکولر ہے، جو ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، تو وہ اس کو کیوں نہیں نکال پھینکتے؟ وہ کیوں نہیں اس کو مجبور کرتے کہ استعفیٰ دے اور اسے جان چھڑائیں اور ایک ایسی حکومت ہندوستان میں لائیں جو سیکولر ہو، برداشت کر رہی ہو، یہ یعنی ملٹیپل جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ وہ رہنا ان کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ان کو ان کی مذہب کی آزادی دینی ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں رکھنی۔ یہ نفرت اور اس سے امن نہیں قائم ہو سکتا۔ وہی پیسہ اپنے جو آرمی کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنے غریبوں پہ خرچ کر کے ان پہ۔ ان الفاظ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ اپنے آنکھیں کھول کے اپنی طرف دیکھنا چاہیے، اور دنیا کا امن بچانے کے لیے ہمیں اس کا کچھ فوری طور پہ کچھ کرنا چاہیے۔